मुक़द्दस में से यशायाह बिन आमोस की किताब, उसका 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यशायाह बिन आमोस की किताब, उसका 43वां बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत में खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूँगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए और इस बात का इकरार करते हुए कि हम निकम्मे और कमज़ोर हैं। तूने अपने बेटे के वसीले से हम पर फजल किया कि हम बचाए जाएं, तेरे कहलाएं। रहीम बाप, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। जहाँ कहीं भी ईमानदारी इकट्ठे हैं, उनकी हिफाजत कर, अपने तमाम खादमों की हिफाजत कर, उन्हें पाक रूह की मामूरी अता कर और ये फ़ज़ल बख्श दे खुदावंद कि जहाँ कहीं भी तेरा पैगाम सुनाया जाए वो फलदार और मुअश्शर साबित हो। तेरा अपना खादिम अपने तमाम खामियों, कमज़ोरियों, गुनाहों का इकरार करके तेरे हजूर हाजिर है। इस बात का भी इकरार करता हूँ खुदावंद कि मेरा इल्म, अकल दोनों नाक़िस है। तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहता हूँ और जितने हम तेरी आवाज़ को सुने उस पर अमल करने वाले बने। हमारा ईमान है कि तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है, तो बख्श दे कि हमारी पूरी तवज्जो तेरी आवाज़ की तरफ हो। तेरा कलाम हमारे कानों के ज़रिए दिल में उतरे और हम उससे दिल में जगह दें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करें। मसीह यीशु के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अज़ीज़ों, आज इस नए दिन के मौके पर कभी आपने गौर किया हो कि जब 31 दिसंबर की रात होती है, बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरह से अपने अपने अंदाज में जश्न मनाते हैं, नए साल का पार्टियां करते हैं, नए साल को खुशामदीद कहते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि कई दफ़ा हमारा अंदाज ऐसा होता है नए साल का जश्न मनाने का जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों है, क्यों हम वो काम करते हैं या उस अंदाज से नए साल का जश्न या तकरीब मनाते हैं, नए साल को खुशामदीद कहते हैं, जो खुदावंद की मर्ज़ी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जो नजात याफ्ता नहीं है और जो अपने आप को मसीही कहते हैं और नजात याफ्ता नहीं है, और बास लोग, हम जो गिरजा घर आने वाले, दुआ मांगने वाले, पाक कलाम पढ़ने वाले हैं, हम भी ठोकर खा जाते हैं। अब हम क्यों ठोकर खाते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसमें रहना पसंद करते हैं।
اور جب ہماری ایسی حالت ہو تو یقین کر لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا لیتے ہیں اور ہم اس غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے. ہمارا ضمیر مسلسل ہمیں ملزم ٹھہراتا رہتا ہے، جو ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم پچھتاوے سے بھری ہوئی زندگی گزار سکیں، بجائے اس کے کہ امن اور محبت بھری زندگی گزاریں. ابلیس ہمیں پچھتاوے سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پرانی زندگی کو ترک کرنا نہیں چاہتے. آج اس نئے سال کے موقع پر ہم سارے خدا کے حضور حاضر ہیں. کتنے ہیں ہم میں سے جو پرانی زندگی کو ترک کر کے، پرانی زندگی کو چھوڑ کر خداوند میں خوشی اور اطمینان سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاتھ کھڑا کرنے کو کہا جائے تو سارے ہم کہیں گے جی ہم ایسی ہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اطمینان بھری، خوشی سے معمور زندگی، جو امن اور سکون کی زندگی ہو، وہ بسر کیسے کی جا سکتی؟ آئیے خداوند کے پاک کلام پر نظر کریں اور دیکھیں کہ یہ زندگی کیسے حاصل کی جاتی ہے. میں پھر یہ 2 آیات پڑھ رہا ہوں، ان کے لفظ غور سے توجہ کے ساتھ سنیے خداوند کیا فرما رہا ہے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. اگر ہم ان آیات کا پس منظر دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات پس منظر جانے بغیر کہ کن حالات میں کوئی بات لکھی گئی وہ بات پوری سمجھ نہیں آتی، تو ان آیات کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ یوشع نبی ایک ایسے دور میں رہتا تھا جب خدا کے لوگ 2 مملکتوں میں بٹے ہوئے تھے، 2 سلطنتوں میں بٹے ہوئے کہہ لیجئے. شمال میں اسرائیل کی سلطنت تھی اور جنوب میں یہودا کی. اور ہو یہ رہا تھا کہ شمالی سلطنت جو تھی، اسرائیل کی سلطنت، اس نے خدا سے منہ موڑ لیا تھا. اور یہی حال جنوبی سلطنت کا بھی تھا، وہ بھی اسی راہ پر گامزن تھی، اس نے بھی خدا سے منہ موڑ لیا تھا. اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا تھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ بھری زندگی بسر کرنے کی خاطر خدا سے منہ موڑ لیا تھا. آج میں اور آپ بھی کوئی مختلف نہیں ہے. انسان خدا سے ہمیشہ اس وقت منہ موڑتا ہے جب وہ اپنی پرانی زندگی کو، گناہ کی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. یوشع نبی یہودا کے لوگوں کو ان لوگوں کی اخلاقی پستی، سیاسی بدعنوانی، سماجی ناانصافی اور خاص طور پر جو اس وقت تھا روحانی طور پر بت پرستی جو تھی، روحانی بت پرستی جو تھی، اس کی وجہ سے یوشع نبی یہودا پر واضح کر رہا ہے کہ تم پر کیا سزا آنے والی ہے. نبی کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ ان آیات میں سے
جو کچھ جھلکتا ہے وہ میں آپ کے لیے ضرور پڑھنا چاہتا ہوں. ذرا سنیے. یوشع نبی نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا، جب یوشع نبی کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، پہلا باب بڑے غور طلب الفاظ سے لکھا ہے. 4 آیت تک پڑھ رہا ہوں. پہلا باب پہلی آیت سے 4 آیت تک. یوشع بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی. اب خداوند کیا کہہ رہا ہے اس رویا میں. سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ و برگشتہ ہو گئے. یہ وہ پس منظر تھا جس کی عکاسی خدا کا بندہ یوشع کر رہا ہے. اور خداوند جو یہاں شکوہ کر رہا ہے آسمان اور زمین کو گواہ بنا کے کہ آسمان تو بھی سن لے، اے زمین تو بھی سن لے، میں نے ان کو پالا پوسا تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے کیا کیا ہے؟ سرکشی کی ہے. اور مثال دی، بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے. جانور ہے، خدا کی شبیہ اور صورت پر نہیں پیدا کیا گیا. ہم خدا کی صورت پر پیدا کیے گئے، اس کی شبیہ پر پیدا کیے گئے انسان ہیں. اور پھر لکھے گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے. میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ گلہ خدا کا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ جب ہم اپنی گناہ بری زندگی ترک نہیں کرتے، جب ابلیس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتے، جب بت پرستی نہیں چھوڑنا چاہتے، جب اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنا ترک کرنا نہیں چاہتے، تو کیا یہ الفاظ ہمارے لیے نہیں؟ کیونکہ لوگوں نے گناہ سے منہ نہیں موڑا تھا، اس لیے یوشع نبی نے انہیں واضح طور پر بتا دیا کہ آخر کار تم شکست کھاؤ گے. خدا انہیں بابل کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ ایک مرتبہ پھر اسیر ہوں اور غلام بن جائیں. جب کوئی خدا سے منہ موڑ لیتا ہے تو پھر دیکھ لیجئے یہی حال ہوتا ہے. 39واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک یوشع نبی نے انہیں کہا. یوشع نبی کی کتاب اس کا 39واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے، تب یوشع نے حزقیہ سے کہا، رب الافواج کا کلام سن لے. حزقیہ بادشاہ ہے، یوشع خدا کا خادم ہے، لیکن اسے خدا کا کلام سنانے سے، اور جو خدا کا کلام ہے اپنی طرف سے نہیں وہ کچھ کہہ رہا. ہم تو سچی بات کہنے سے لوگوں سے ڈر جاتے ہیں، بڑے مرتبے والوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تب یوشع نے حزقیہ سے کہا، رب الافواج کا کلام سن لے. دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے. خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں. یہ آگاہی
खुदावंद ने अपने बंदे यूशाया की मार्फत उन लोगों को पहुंचा दी थी। अब मैंने ये सारा पस मंज़र आपके सामने क्यों रखा? बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि इस पस मंज़र का जानना इसलिए ज़रूरी था कि कोई ये ना सोचे कि चलो मैं जो मर्जी करता रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे अमाल के नताइज भी होते हैं, जो कुछ हम करते हैं उनके नताइज भी होते हैं। आइए इन्हीं बातों को अपने जहन में रखकर आज का पैगाम जो है वो आगे बढ़ाते हैं। यहूदा के लोगों को अब भी इसराइल के ज़वाल से पहले मजीद 100 साल तक मुश्किलात पर बर्दाश्त करना थी और 70 बरस तक असीरी बर्दाश्त करना थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र कीजिए, खुदा हमारा मेहरबान खुदा है, भला खुदा है। यहां यूशाया के मार्फत वो उन्हें तसल्ली के अल्फाज भी पेश करता है। खुदा उन्हें एक नए आगाज के लिए बुला रहा था, और मैं समझता हूं आज मुझे और आपको भी इस नए साल 2023 के आगाज में मुझे और आपको भी एक नए आगाज के लिए बुला रहा है। वो हमें तौबा के लिए बुला रहा है। अब हमें देखना यह है कि ये अल्फाज जो यूशाया की किताब में से मैंने आपके सामने पढ़े थे, हमें क्या कहते हैं। कोई कह सकता है कि ये तो बनी इसराइल के लिए थे, लेकिन कलाम मुकद्दस ये कहता है कि खुदा अब तक यकसा, आज कल बल्कि अब तक यकसा। जब वो यकसा है तो उसका कलाम भी यकसा, जिस तरह बनी इसराइल के लिए उसका कलाम था, आज हमारे लिए भी उसका कलाम वही है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम बनी इसराइल की तरह बाबुल की असीरी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग आज भी मसीही कहलाते हुए इस दुनिया की चीज़ों के गुलाम हैं। जिस तरह वो बाबुल की असीरी में चले गए थे, हम इस दुनिया और इसकी चीज़ों की गुलामी या असीरी में। और बहुत से लोग अपनी बगावत, सरकशी, कुव्वत इरादी की कमी, बेहिसी और पस्त हौसले की वजह से इस खराब जहान के गुलाम फैसला नहीं कर पाते कि हमें खुदाबंद की तरफ आना है, तौबा की तरफ आना है, हमने तौबा करना है। बेहिसी ऐसी आ चुकी है कि हम खुदा की बातों का एहसास नहीं करते। अगर आज मैं या आप भी इसी हालत में हैं, तो आज हम सबको खुदा एक नए आगाज के लिए बुला रहा है। आज खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में एक नया आगाज करें। अगर मैं ये पूछूं कि कितने हैं जो आज अपनी जिंदगी में नया आगाज करना चाहते हैं, तो हम सारे कहेंगे जी हम तो करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि नया आगाज कर कैसे सकते हैं। उस नए आगाज के लिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली बात जो कलाम मुकद्दस में इन दो मुख्तसर आयात में बताई गई है, जो हमने आयात पढ़ी थी, सबसे पहली बात जो गौर तलब है वो सुन लीजिए। मैंने दो आयात पढ़ी थी, तो यहां लिखे खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद न कर। सुन लीजिए, अपनी पिछली जिंदगी, पुरानी जिंदगी जो गुनाह भरी जिंदगी है, जो खुदावंद से दूर जिंदगी, जो तौबा के बगैर जिंदगी है, जो मसीह के बगैर जिंदगी, बड़ा दिन हमने बड़ी खुशियों से के साथ मनाया
اور اگر آج تک مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ خداوند آواز دے رہا کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. اپنے آپ سے بھی کہیے اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی کہیے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. ہماری زندگی میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہیں، کیونکہ ہمارا مخالف ابلیس ہمارے جو ماضی کے عیب ہیں وہ جب ہم توبہ کرنے لگتے ہیں وہ کہے گا تو کیسے توبہ کر سکتا ہے، تو تو نشہ کرتا رہا، تو تو گالی گلوچ کرتا رہا، تو تو شراب پیتا رہا، تو تو حرام کاری کرتا رہا، تو تو بت پرستی کرتا رہا ہے، تجھے تو خدا قبول ہی نہیں کرے گا. ہم پشت ہمت ہو جاتے ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. وہ ہمارے گناہوں اور عیبوں کو ہم پر الزام لگانے کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہمیں ہمارے ضمیر کے غلام رکھنے کے لیے ہمارے ماضی کے عیبوں اور گناہوں کو استعمال کرے. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم فیصلہ کریں، پست حوصلہ نہ ہو، کم ہمتی اور بے حسی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر قدیم باتوں کو یاد نہ کریں، پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہیں. یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ ایک ہی بات ہے. خداوند کے پاک کلام میں پولس رسول کی معرفت کہا گیا تھا، فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اور 4 آیت میں رسول کی معرفت ہمیں یہ بتایا گیا، اور اس رسول کی معرفت فلپیوں کی کلیسیا کے نام رسول کا خط 4 باب کی 4 آیت میں خدا کا پاک کلام اس طرح سے بتاتا ہے. لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو. کیا کہا گیا؟ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر لکھے، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. یعنی اس پر اتنی تاکیدن کہا گیا، اتنا زور دیا گیا کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. جب تک ہماری زندگی میں یہ خوشی نہیں آئے گی، ابلیس اسی طرح ہمیں ہمارے گناہ یاد کروا کے خداوند سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا. جبکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں اور ابلیس ہمیں خوشی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے بھرے رہیں اور ہمیشہ فتح مند رہیں. بعض اوقات ابلیس ہمیں ایسا اندھا کر دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں ہی نہ جس طرح بنی اسرائیل نے میں نہیں دیکھا تھا، جو خداوند نے ہمارے لیے کی ہیں. اگر بنی اسرائیل ان باتوں کو یاد رکھتے جو خداوند نے ان کے لیے کی تھیں، جو خداوند نے ان کے لیے اتنے عظیم بڑے بڑے کام کیے تھے، تو شاید ان کی حالت یہ نہ ہوتی. ابلیس ہمیں بھی اندھا کر دیتا ہے کہ ہم صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی. ہم نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں دی جو خداوند نے ہمارے لیے کیا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاید آپ کے لیے، میرے لیے گھر، گاڑی، کاروبار، اولاد، بیٹے یا بیٹیاں ہی سب کچھ، لیکن یاد رکھیے کہ جو خدا آپ کے لیے اور میرے لیے اپنا بیٹا دے سکتا ہے، اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیج سکتا ہے کہ وہ صلیب پر مارا جائے، اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی؟ جس کو یہ برکت مل گئی ہے، جس کے لیے اس کا بیٹا قربان ہو گیا ہے، اور کیا چاہیے؟
لیکن ہماری نگاہ ہمیشہ دنیاوی چیزوں پر رہتی ہے۔ ابلیس ہمیں وہ کچھ دیکھنے نہیں دیتا جو خدا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں، جو اس نے ہماری زندگی میں کیا۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، یا نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس حالت میں سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نکالا ہے ہم اس پر غور نہ کریں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کتنے گھنونے تھے ہم، کتنے نکمے تھے، کس قدر گنہگار تھے کہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ نے بچا لی۔ ہمیں تو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، بلکہ ان کی گواہی دینی چاہیے کہ خداوند نے میرے لیے کیا کیا۔ اعمال کی کتاب 10واں باب 40ویں آیت سے 43ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 10واں باب 40ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا۔ یہ گواہی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو۔ ہماری زندگی میں، ہمارے کردار سے، ہماری زندگی سے یہ گواہی ہونی چاہیے، یہ منادی ہونی چاہیے، اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے ہے، زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا ہے۔ تو پھر لکھا ہے، اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے علماء جو ہیں، شاید کبھی ہم بھی ایسے ہی نکمے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کہ ہم یسوع مسیح کی گواہی دوسروں کی طرف سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دوسری کتابوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دوسرے مذاہب میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ بائبل مقدس کے نبیوں کی بات ہے کہ سب نبی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر یہ کہیں کہ جی یسوع مسیح کی ہی کسی کی گواہی دیتا ہے، تو خدا کا کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ سب نبی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ بہرحال ہماری زندگی میں عزیز بھائی اور بہنوں، یہ گواہی ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے خداوند نے کیا کیا ہے۔ ہمیں اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ ہمیں اس نے کس حالت سے نکالا ہے، تاکہ اس کا جلال ظاہر۔ اور اس رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں، جس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے کہ وہ میرا مالک، خداوند، بادشاہ اور نجات دینے والا ہے، وہ میرا بچانے والا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ آج خداوند ایک نئے آغاز کے لیے بلا رہا۔ آج شاید ان سب کو خداوند تاکیداً کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کے سپرد نہیں کی، نئے مخلوق بن جاؤ۔ پرانا مخلوق تو گنہگار ہے، موروثی گنہگار ہے، اکتسابی گناہ اس میں ہے، خود گناہ کرتا ہے۔ پرانا مخلوق تو خدا کی بادشاہی کا وارث ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے خداوند نے فرمایا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ہمیں نئے سرے سے خدا کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ماضی میں رہنا چاہتے ہیں، پرانی زندگی میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کبھی وہ کچھ نہیں بن سکے کہ جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں نہیں بن سکتے، ہم اس کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، ہم مسیح کے ہم میراث نہیں بن سکتے۔ اس لیے خداوند آج توبہ کے لیے اور ایک نئی زندگی کے لیے اس نئے سال پر ہم سب کو بلا رہا۔ جنہوں نے آج تک اسے قبول نہیں کیا ان سب کے لیے موقع۔ خداوند کے کلام یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تو جہاں خداوند ہمیں پہنچانا چاہتا ہے ہم وہاں بھی کبھی نہیں پہنچے۔ یہی کچھ
اس دور میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے تقریباً 400 سال سے بھی زیادہ عرصہ مصر کی غلامی میں گزارا تھا، خدا نے انہیں رہائی دلوائی تھی۔ وہ لوگ جنہیں خدا وعدہ کی ہوئی سرزمین کی طرف رہنمائی کر رہا تھا، وہ لوگ جنہیں خدا نے ان کے دشمنوں پر فتح بخشی تھی، انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی۔ آج ہماری کیا حالت؟ انہوں نے خدا کا جلال اور خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی دیکھی تھی، انہوں نے خدا کی قدرت بھی دیکھی تھی، انہوں نے خدا کے عظیم کام بھی دیکھے تھے، لیکن پھر بھی خدا کے خلاف بغاوت کر کے وہ پرانی زندگی میں جانا چاہتے، غلامی کی زندگی میں جانا چاہتے تھے۔ آج میں اور آپ اپنے اوپر سوچیں کہ جو ہتھ کنڈے ابلیس نے بنی اسرائیل کے لیے استعمال کیے تھے، جو ان کے باپ دادا کے ساتھ وہ استعمال کرتا رہا، آج ہمارے ساتھ بھی وہ وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، تاکہ ہم خدا سے دور رہیں، خدا کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز نہ کریں۔ وہ ہمارے ذہنوں پر حملہ آور ہونا چاہتا۔ تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج نئے سال پر ہمیں اپنی سوچ کا انداز بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس انداز سے سوچتے ہیں۔ ہمیں اپنی پوری توجہ خداوند کی طرف لگانے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے خداوند کا پاک کلام رومیو کے خط میں 12ویں باب کی دوسری آیت میں بتاتا ہے، رومیو کا خط 12واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کے کلام کے ذریعے، دعا کے ذریعے اس کی مرضی معلوم کرتے رہو۔ آج خداوند کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ کے موافق پھل لائیں، جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ توبہ کریں۔ واپس یوشع کی کتاب میں چلتے ہیں، وہاں 43ویں باب کی 19ویں آیت میں پہلا حصہ لکھا ہے، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ خداوند آج ہم سب کی زندگی میں ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے، وہ ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس پر بھروسہ کرنے کے لیے رضامند ہے۔ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اپنی قابلیتوں، اپنی صلاحیتوں، اپنی دولت، اپنے رتبے اور مقام اور تعلیم کے بجائے صرف اسی پر اپنا پورا بھروسہ رکھے۔ جب ہم ایسا کریں گے، خداوند پر اپنا پورا بھروسہ رکھیں گے، تو استثناء کی کتاب کا 28واں باب بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے لیے سنیے کیا کہتا ہے۔ استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب 6 اور 7ویں آیت ہمیں اس طرح سے بتاتی ہیں، جب ہم اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں گے، جب ہم نئے مخلوق ہوں گے، جب ہم خدا کی مرضی تجربے سے معلوم کریں گے، تو لکھا ہے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں۔ یہ ہے خداوند کی قدرت، یہ ہے اس کا جلال، یہ ہے ہمارا قادر خدا۔ اگر ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، نئے مخلوق کے طور پر زندگی بسر کریں، تو ہمارا خدا یہ کچھ ہمارے لیے کرے گا۔ آج خداوند کو اجازت دیجیے کہ آپ کی زندگی میں وہ کچھ نیا کرے۔ 19ویں آیت ہی میں یوشع کی کتاب کے 43ویں باب میں
19ویں آیت میں لکھا ہے اب وہ ظہور میں آئے گا، اب وہ وعدے جو خدا نے کیے تھے وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے وعدہ ہے، اور اسی وعدے کے سبب ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا نیا کام کرے گا، ہماری زندگی میں وہ ایسا کام کرے گا کہ ہماری زندگی کے ایک ایک پہلو سے اس کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور ان الفاظ کے بعد لکھا ہے کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ اب اچھی والی بات چل رہی تھی، تو کیوں یہ سوال خداوند نے پوچھا کہ کیا تم ان ساری باتوں سے ناواقف رہو گے؟ عزیزو، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ خدا کی برکتوں کو دیکھ نہیں پاتے، بہت سے لوگ وہ برکتیں نہیں پاتے جو خدا نے ان کے لیے محفوظ کر رکھی ہوتی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیوں وہ ان برکتوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیوں وہ برکتیں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور تسلیم کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے۔ یہی بنی اسرائیل کا حال تھا، اور یہی ہمارا حال ہے۔ اگر کوئی گناہ بھری زندگی جاری رکھتا ہے تو خدا کی جو برکات ہیں انہیں پانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے جی دیکھیں فلاں ملک بت پرست ہے، فلاں شخص بت پرست ہے، فلاں قوم بت پرست ہے، ان کے پاس کتنی دولت ہے، فلاں بندہ ہے جو ایماندار نہیں ہے، نجات یافتہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دولت ہے، ہر دنیا کی آسائش ہے۔ خدا کی برکتوں کے یہ معنی تو ضرور ہے دنیا کی دولت، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی ہو جائے اور کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی روح کا نقصان اٹھائے تو اسے کچھ فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دولت جو بے ایمانوں کے پاس ہے، جو غیر نجات یافتہ لوگوں کے پاس ہے، جس پر ہم بھی نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے، یہ وہی دولت جس کا متی رسول کی انجیل میں اگر آپ ذکر پڑھیں تو وہاں جب یسوع مسیح بیابان میں ابلیس سے آزمایا گیا تھا، یہ وہی برکتیں تھیں جن کی اس نے یسوع مسیح کو بھی پیشکش کی تھی۔ مجھے جو کر سجدہ کر تو یہ ساری بادشاہی دنیا کی جو ہے یہ تجھے دے دوں۔ خداوند کے لوگوں، یہ کبھی نہ بھولو کہ خدا ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بلا رہا ہے، ایسی زندگی جو گناہ سے پاک ہو، جو ابلیس کی غلامی سے پاک ہو، گناہ کی غلامی سے پاک ہو۔ احبار کی کتاب کا 20واں باب 26ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے تم میرے لیے پاک بنے رہنا، 1 دن 2 دن 10 دن سال یا 2-4 سال، جب تک ہماری زندگی ہے اس دنیا میں۔ کلام مقدس یہ فرما رہا ہے، خداوند یہ کہہ رہا ہے تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا اور یہی حال ہمارا ہے۔ ہمیں بھی خدا نے اسی لیے الگ کیا ہے کہ ہم صرف اسی کے رہیں۔ جب آپ صرف اس کے نہیں رہتے تو اپنا حال دیکھ لیجیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہی تو بات تھی جب انہوں نے خدا کی باتوں پر توجہ نہ کی تو اشیری میں چلے گئے۔ اگر آج ہم بھی ان لوگوں کی طرح گناہ کی راہ پر گامزن رہیں تو ہم بھی خدا کی طرف سے کوئی برکت نہیں پا سکتے۔ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ حقیقی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گناہ چھپانے کی نہیں بلکہ ان کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ امثال کی کتاب کا 28واں باب اور 13ویں آیت سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے
کامیاب نہ ہوگا۔ میں اپنے گناہ آپ سے چھپا سکتا ہوں، آپ اپنے گناہ مجھ سے چھپا سکتے ہیں، لیکن خداوند کی نگاہ سے کوئی گناہ چھپ نہیں سکتا۔ تو کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ گناہ کا اقرار کرنا اور بات ہے اور اسے ترک کرنا اور بات ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے گناہ مان تو لیتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ترک نہیں کرتے۔ اس لیے رحمت خدا کی اسی پر ہوتی ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور اسے ترک کرتا۔ جب بھی کسی کی زندگی میں حقیقی توبہ ہوتی ہے تو خدا اس کی زندگی میں کچھ نیا کرتا ہے۔ آج خداوند کہ حضور اگر ہم حقیقی توبہ کریں تو ہماری زندگی میں بھی خدا نیا کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرے گا خدا؟ 19ویں آیت میں دوبارہ چلیے، یشعیاء کی کتاب کا 43واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں۔ یہ ہوگا پھر آپ کی زندگی میں جب ہم توبہ کر کے خداوند کے حضور آتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا۔ اب میں اور آپ اگر آج سچی توبہ کریں، جنہوں نے کی ان سب کے لیے خداوند کی شکر گزاری، اگر کسی نے نہیں کی تو اس کے لیے بھی آج یہ موقع کہ خداوند تسلی کے الفاظ بھی کہہ رہا ہے۔ جہاں خدا نے انہیں آگاہی دی کہ یہ تمہاری زندگی میں ہوگا، وہاں تسلی کے الفاظ بھی۔ خداوند نے تسلی دے دی کہ ایک دفعہ پھر میں تمہیں اسیری سے رہائی بخشوں گا، وہ ایک مرتبہ پھر ان کی رہنمائی کرے گا۔ جتنی شدت اور مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ تھے، آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہمارے ان تمام مصائب میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں ہماری رہنمائی کرے گا جن سے ہمیں گزرنا ہے۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، بلکہ اگرچہ میرا گزر موت کے سائے کی وادی میں سے ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ جتنے بھی دکھ، جتنے بھی مصائب، جتنے بھی فکر پریشانیاں ہیں، جب خدا ہمارا رہنما ہوگا تو پھر ہمیں خاطر جمع رکھنے کی ضرورت، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 16 باب کی 33ویں آیت میں غور سے سنیے خداوند کیا کہہ رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 16 باب 33ویں آیت میں لکھے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ ہم قبروں پر، بت پرستی میں، دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی باتوں میں اطمینان پانا چاہتے ہیں۔ خداوند کہہ رہا ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ۔ حقیقی اطمینان خداوند کے علاوہ کہیں نہیں۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا۔ شکر ہو خداوند کا کہ آج ہمارا خداوند ہمیں بلا رہا ہے اور وہ دنیا پر غالب ہے۔ اس نئے سال کے موقع پر خداوند ہمارے لیے نئی راہیں کھولنا چاہتا ہے، ایسی راہیں جو اس کی حضوری سے معمور ہوں گی، اور جب وہ راہیں اس کی حضوری سے معمور ہوں گی تو پھر افسردگی، حوصلہ شکنی کا بیابان ہمیں نہ گرا سکے گا اور نہ تھکا سکے گا، بلکہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی مدد سے اس بیابان کو عبور کر سکیں گے۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، وہ باتیں جو بے حسی کی ہیں، جو بغاوت کی ہیں، سرکشی کی ہیں، آئیے آج کے دن خداوند میں ان پر قابو پائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے پانی کے چشمے سے پئیں تاکہ آئندہ پیاسے نہ ہو۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 4 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں اس نے کہا تھا، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ کیا خداوند نے کہا کہ میں
ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا آپ کی زندگی سے آج چشمے جاری کرنا چاہتا ہے۔ آخری بات گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی صورت بھی ابلیس کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمیں خدا کی چنی ہوئی راہ سے ہٹا دے۔ وہ ہمارے ماضی کے گناہوں کو ہمارے ذہن میں لا کر ہمیں غمزدہ اور پست حوصلہ کر دے۔ ہمیں اپنی نگاہ آج خداوند پر لگانے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس دور کے لوگ ایک مرتبہ پھر بابل کی غلامی میں جانے والے تھے۔ ان کی بغاوت اور نافرمانی کی وجہ سے خدا انہیں اسیری میں جانے دے گا، اور نبی کی معرفت خدا ان کے لیے امید کی بات کر رہا ہے، جو آج ہمارے لیے بھی امید کی بات ہے۔ خداوند انہیں بتا رہا ہے کہ وہ ان کو آزاد کرائے گا، ان کاموں سے بھی بڑے کام کرے گا جو اس نے ان کو مصر سے آزاد کراتے وقت کیے تھے۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے نبی کی بات پر دھیان نہ دیا اور بغاوت اور گناہ کی گامزن پر رہے، اور یہ راہ انہیں بابل کی اسیری میں لے گئی۔ آج ہم نے جو خداوند کی آواز سنی ہے، عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، خداوند کی بات پر توجہ کیجیے، دھیان دیجیے، تاکہ ہم گناہ کی اور ابلیس کی غلامی میں نہ جائیں۔ آج خداوند ہم سب سے انہی الفاظ میں ہم کلام ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم غم، فکر، پریشانی، کم ہمتی، پست حوصلہ اور گناہ کی زندگی پیچھے چھوڑ کر نئے سال میں قدم رکھیں۔ وہ ہمیں بحال اور استعمال کرنا چاہتا ہے۔ آج جب ہماری زندگی میں 2023 کا آغاز ہو چکا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ سے سوال کریں۔ یہ سوال توجہ سے سنیے۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کیا میں اس سال بھی گناہ کا غلام رہوں گا یا رہوں گی؟ کیا میں اس نئے سال میں بھی خدا کے خلاف بغاوت، گناہ، فکر، بے حسی اور حوصلہ شکنی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا یا جاؤں گی؟ ان سوالوں پر غور کیجیے۔ خدا کی آواز سنیں جو مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں۔ آئیے ہم سب خدا کو اپنی زندگی میں وہ کچھ کرنے دیں جو کچھ وہ چاہتا ہے، نہ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ آئیے اس آیت کو دہرائیں۔ آپ میرے پیچھے کہیں گے، پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ میری اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو یہ نیا سال اپنی تمام تر خوشیوں کے ساتھ مبارک ہو۔ دعا مانگیں۔ خداوند مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیری مہربانیوں کے لیے، تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا۔ بخش خداوند آج ہماری زندگی میں وہ نیا کام جو تو کرنا چاہتا ہے وہ عمل میں آئے۔ ہر اس رکاوٹ کو دور کر جو ہمیں اس پیغام پر عمل کرنے سے کے لیے ہمارے سامنے ہے۔ ابلیس اور اس کی ساری قوت خداوند اس پیغام پر عمل کرنے کے لیے ہمیں روک نہ سکے۔ رحیم باپ، شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر ہماری زندگیوں میں روحانی بیداری اور انقلاب، ہمیں ایک نئی زندگی اپنے ساتھ بسر کرنے کا فضل بخش، شکر گزاری کے ساتھ بغیر غم کے اس سال میں قدم رکھنے کا فضل عطا کر، تاکہ ہم ہر فکر، غم، پریشانی پیچھے چھوڑ دیں اور پچھلی باتوں پر غور نہ کرتے ہوئے انہیں یاد نہ کریں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں جو یسوع مسیح میں ہمیں سلامتی بخشے۔ جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ان سب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ جنہوں نے قبول نہیں کیا بخش دے کہ آج نئے سال پر وہ بھی اسے قبول کریں۔ ہماری زندگیوں میں جو کام تو کرنا چاہتا ہے وہی کچھ عمل میں آئے۔ اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔